मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने एक मरतबा फिर प्रोफेसर शहजाद कादिर हाजिर खिदमत। आज बांगे दरा से जो कलाम पेश खिदमत है उसका अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ है। आप तवज्जो देंगे और मेरा साथ देंगे, यकीनन महजूज होंगे। आइए कलाम इकबाल की तरफ। कलाम इकबाल से पहले मंजर कशी यूँ है कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रात मैं मुज़तरब हालत में इधर उधर टहल रहा था। घुप अंधेरा छाया हुआ था, चांदनी थोड़ी फैली हुई थी, सितारे टिमटिमा रहे थे। खामोशी का मंजर है और यकायक मेरी नज़र हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर पड़ती है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ राय दी है। बाज़ का कहना है कि वो अल्लाह के नबी हैं और बाज़ का कहना है कि नहीं, वो अल्लाह के वली और अल्लाह के दोस्त हैं। बहरहाल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ वो जो ही देखते हैं तो वो हैरान होते हैं कि वो बुढ़ापे में भी बड़े चाको चौबंद नज़र आ रहे हैं और वो ये समझ गए हैं कि इकबाल इस इज़्तिराबी कैफियत के अंदर मुझसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। तो वो फरमाते हैं कि ए इकबाल, तेरे दिल में हक़ाइक़ कायनात मालूम करने का बड़ा जज्बा है। आप कहते हैं कि मैंने खिज़र अलैहिस्सलाम को जब ये कहते सुना तो मेरे दिल में भी तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं भी उनसे सवाल करूं और रमूज़े कायनात के बारे में उनसे आगाही हासिल करूं। इसलिए मैं भी उनसे अर्ज़ गुज़ार हुआ कि ए खिज़र अलैहिस्सलाम, आपका इल्म तो इतना वसी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आपकी इसमें बराबरी नहीं कर सके। वो ये ना समझ सके, कुरान मजीद का वाक़या है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा। वो ये ना समझ सके कि जिन मल्लाहों की कश्ती के अंदर हम बैठ कर गए हैं, उन मल्लाहों की उसी कश्ती के अंदर जिसने हमें साहिल मुराद तक पहुंचाया, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर सुराख क्यों कर दिया। आगे चलकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बेगुनाह मासूम बच्चे को कत्ल क्यों कर दिया और यतीमों की शिकस्ता दीवार को बगैर उजरत के तामीर क्यों फरमा दिया। मैंने अर्ज़ की कि ए खिज़र अलैहिस्सलाम, आप तो हमेशा सहरा नवर्दी करते रहते हैं और आपके ऊपर ज़माने और वक्त के कोई असरात मुरतब नहीं होते। आप सदा जवान हैं। मैं इसलिए परेशान हूँ कि ऐ खिज़र अलैहिस्सलाम, मेरे दिल के अंदर चंद सवालात हैं जो कि खटक रहे हैं। अगर आप उनका जवाब मुझे मरहमत फरमाएंगे, यकीनन मेरी परेशानी में कमी वाक़ई होगी। तो मुझे ज़िंदगी की हकीकत के बारे में बताइए, मुलूकियत और सल्तनत के बारे में मुझे बताइए। ये सरमाया और मेहनत की जो जंग जारी है, इसके बारे में आप मुझे फरमाइए। हमारे एशिया के जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर इतनी आफात और बलियात और मसाइब और आलाम क्यों टूट रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारा नौजवान जो तहजीब हाशमी रखता था, आज वेस्टर्न कल्चर का दिलदादा हो गया है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर नाज करता है और उसकी तरफ खिंचा हुआ जा रहा है।
یہ کیا بات ہے، بادشاہ تو آئے اور دن بدن مرتے چلے گئے، لیکن اے خضر علیہ السلام یہ کیا وجہ ہے؟ بادشاہت اور مطلق العنانیت آج بھی زندہ ہے۔ عرب قوم اپنا دین کافروں کے ہاتھوں بیچ رہی ہے، اپنے مسلمان ممالک سے دوستی کرنے کی بجائے غیروں کی تقلید کیے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت عالم اسلام کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کے اوپر آفات و بلیات کے بادل منڈلا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہے، بربادی ہے، زوال ہے، اور مسلمانوں کی پستی نظر آتی ہے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، کہیں فلسطین میں، کہیں کشمیر میں، کہیں لیبیا میں، مختلف دنیا کے خطوں کے اندر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اے خضر علیہ السلام، اگر میرے ان سوالات کے جواب آپ مرحمت فرما دیں، یقیناً میری پریشانی میں کمی آ سکتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سنا اور سن کر مسکرا دیے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ اس کائنات کی بنیاد حرکت پر ہے، اور جس قوم کے اندر تحرک، محنت، کاوش، خلوص ختم ہو جائے وہ قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اقبال کی اس نظم میں اقبال کو جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی مسلسل جد و جہد اور تحرک کا نام ہے۔ جو قومیں اپنی زندگی میں تحرک پیدا کر لیتی ہیں، آگے بڑھنے کا عزم اور حوصلہ پیدا کر لیتی ہیں، وہ پاؤں توڑ کر گھر نہیں بیٹھ جاتی، بلکہ مسلسل جد و جہد، کاوش، محنت کو اپنا شیوائے زندگی بنا لیتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر مثال دیتے ہیں اپنی نظم کے اندر ہرنوں کی زندگی سے مسلسل سفر کی داستان حضرت خضر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ستاروں کی ٹمٹماتی روشنی سے اور طلوع آفتاب سے، ان کی چمک اور روشنی سے ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر فرمانے لگے حضرت خضر علیہ السلام، آفتاب کو دیکھو، کیا وہ ایک جگہ رک گیا ہے؟ وہ صبح کو طلوع ہوتا ہے تو شام کو چلتے 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 غروب ہو جاتا ہے۔ اس طلوع و غروب کا نظارہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذات خداوندی کی معرفت حاصل کر لی تھی۔ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ زندگی مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، صحرا نوردی کا نام ہے۔ ہر وہ شخص جس کے سر میں سودا ہے، ہر وہ شخص جس کے سامنے منزل کا تعین ہے، اس کے سامنے ایک ٹارگٹ، ایک ڈیسٹینیشن اور نصب العین ہے، وہ کبھی بھی چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، اپنا سفر ہر وقت جاری رکھے گا۔ تو اے اقبال، اگر یہ امت بحیثیت مجموعی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے، اسے بھی اپنا رخ تبدیل کرنا پڑے گا، اسے بھی غفلت اور آرام کوشی کو چھوڑ کر تحرک اور محنت سے مقام پیدا کرنا پڑے گا۔ اقبال نے حضرت خضر علیہ السلام کی یہی باتیں سن کر ہی یہ شعور حاصل کیا اور اس لیول تک آئے اور ہمیں نصیحت کرنے لگے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ
غریبی میں نام پیدا کر، دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ وہ سبق ہے جو حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ اقبال جو ہے اپنی اس نظم کے اندر آگے حضرت خضر علیہ السلام کی باتوں کو، ان کی نصیحتوں کو اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ انسان تو اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے دل کے اندر تڑپ، ولولہ، حوصلہ، جستجو زندہ رہتی ہے۔ جب تک اس کے اندر جستجو زندہ ہے تو انسان کو موت مار نہیں سکتی، وہ پھر زندہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر تو ہمیشہ زندہ رہنے کا آرزو مند ہے تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے تو پھر تمہیں اس زندگی کو صراط مستقیم پر لانا پڑے گا۔ اگر تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو پھر تمہیں عمل صالح کرنا پڑے گا تاکہ تجھے حیات جاوید حاصل ہو جائے۔ اور یہ زندگی سر آدم ہے، راز کن فکاں ہے، یعنی زندگی کی اصل حقیقت یہ جوش ہے، ولولہ ہے، عزم ہے، حوصلہ ہے، جذبہ ہے، جس کی بدولت وہ ظہور کے لیے بیتاب ہے۔ زندہ وہ ہے جو خدا کی طرح کن کہہ کر نئی دنیا پیدا کرے۔ فرمایا وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ وہی اصل جہان، تیری دنیا وہ ہے جسے اپنی محنت سے تو پیدا کرے۔ اگر باپ دادا کی بنائی ہوئی پراپرٹی کے اوپر بیٹھ کے تو اپنی حکومت چلا رہا ہے، اس پر تجھے ناز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمہاری محنت سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو باپ دادا کی محنت تھی، انہوں نے کمایا اور آپ سر جوڑ کے اس پر بیٹھ گئے اور کھانے لگ گئے۔ لہٰذا اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے، اپنی مساعی سے زندگی کے آگے بڑھنا، یہ زندگی کا بہت بڑا سبق ہے۔ اقبال کی جو نظم میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، یہ نظم بڑی طویل ہے اور وہاں تک میں ابھی پہنچا ہی نہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اقبال کی اس نظم کے اندر بیان کردہ اشعار کے اندر جو مفہوم موجود ہے، میں نے وہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی ہے۔ میرے خیال میں ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ اس نظم کو میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں پیش کرنا چاہوں گا، یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو جو اقبال نے اپنے شعر کے اندر موتیوں کی طرح پرو دیا ہے، میں آنے والی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس نظم کے صرف چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشائے دل میں چھپا ایک جہان اضطراب، شب سکوت افزا ہوا آسودہ، دریا نرم سیر تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آپ، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، دیکھتا کیا ہوں وہ پیکے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سہرے رنگے شباب، کہہ رہا ہے مجھ سے ہے جویا اسرار ازل، چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب، دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ یعنی میں تو شہید جستجو تھا، میں تو اس جستجو میں فنا ہو چکا تھا، یہی تو میں چیزیں ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے ان پریشانیاں ہیں اور یہ سوالات ہیں اور ان کا کوئی تسلی بخش جواب دے۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام میرے سامنے حاضر ہو گئے۔ میں نے اپنے سوالات، میں نے اپنی پریشانی جب ان کے سامنے رکھی، انہوں نے میری دل کی مرضی کو بھانپ لیا اور انہوں نے مجھے جوابات دینا شروع کیے۔
یہ ذرا طویل نظم ہے، اس کے اشعار اگلی ویڈیو میں میں آپ کو سناتا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ اگر آج کی ویڈیو کا یہ انداز جو پچھلی ویڈیوز سے ہٹ کر ہے، اگر آپ کو اچھا لگا ہو، اس کے لیے آپ کامنٹ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اقبال کے کلام سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، والسلام۔